अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने जो उर्दू जो सब्जेक्ट है उसका अपलोड होने वाला जो पैटर्न है वो आपने इसको जो है वो सुना होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो इस हवाले से ज़रा पसंद भी आया होगा। आज हम उर्दू जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर क्लास का उसके पैटर्न के बाद आज हम इसका जो चैप्टर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 का जो है वो खुलासा बयान करने से पहले मैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपके बुक के अंदर शामिल हैं, ताकि जिससे आपको ज़्यादा इस हवाले से क्लैरिटी हो जाए और क्लियर हो जाए कि मुश्किल अल्फाज की वजाहत से आपको इसके खुलासे को पढ़ने में और इसको समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी मिलेगी उस हवाले से। जिसमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, जैसे है एक पहला लफ्ज़ जिसको लिखा जाता है जी इत्तबा के तौर पर, और इत्तबा का मतलब है इस हवाले से उसको पैरवी कहा जाता है। उस हवाले से पैरवी से मुराद होता है हम किसी की जो इताअत करते हैं, किसी के नक्शे कदम पर चलते हैं, किसी की बात को मानते हैं, सो इत्तबा का दायरा कार उसके अंदर आ जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा जो लफ्ज़ है हमारे पास वो हल्का-ए इताअत का है। अब हल्के से मुराद किसी भी ग्रोह को कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें से दिया जाता है, और इताअत का मतलब भी पैरवी का है। सो हल्का इताअत से मुराद ऐसा ग्रोह, ऐसी तंजीम जो कि पैरवी करने के हवाले से हो। इसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ आता है जी जो आपके इस चैप्टर के अंदर जो शामिल है, जिसका मतलब जो लफ्ज़ है सिर्फ सिनफ, और सनफ का मतलब होता है बेसिकली किस्म। जैसे हम कहते हैं जी मुख्तलिफ इक़साम के फूलों को हमने देखा, सो किस्म को जो है वो लफ्ज़ उसके अंदर जो है वो आ जाता है उस हवाले से। अच्छा, इसके बाद एक लफ्ज़ है जी आपके पास अफ़आल जिस्मानी। ठीक है, अब अफ़आल जिस्मानी से मुराद हम उसको इस सेंस के अंदर लेते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है जी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से। ठीक है, अच्छा, एक लफ्ज़ और आपके थर्ड पैराग्राफ के अंदर जो है वो शामिल है जिसका मतलब होता है जी तबका। सो तबके से मुराद हम लेते हैं फ़िरका, गिरोह, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं, कोई भी ऐसा एक गिरोह या तंजीम का नाम दे देते हैं जो कि किसी एक फ़िक्र के ऊपर, किसी एक ख़याल के ऊपर या किसी एक सोच के ऊपर जो है वो मुत्तहिद हो जाएं उस हवाले से। इसके बाद आपके इस बुक के अंदर ख़ास तौर पर कुछ अल्फाज जो है वो और भी हैं जिनको हम इसमें से जो है वो शामिल करेंगे। जैसा कि एक लफ्ज़ आपके इस बुक में शामिल किया जाता है जी शुजात का, जिसका मतलब होता है बहादुरी। उसके साथ साथ एक कनात का लफ्ज़ भी है जिसका मतलब होता है जी सब्र का नाम उसको दिया जाता है। अच्छा, तीसरा लफ्ज़ आपके है मुजस्समा, नमूना। मुजस्समा से मुराद एक वो लफ्ज़ है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी एक हवाले से या बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट, एक परफेक्ट पर्सन हम उसको कहा जाता है। सो मुजस्मे को हम मुकम्मल एक नमूना जिसने ज़ाहिरी तौर पर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे अंदाज के अंदर पेश किया हो। जैसा कि हम कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अमली मुजस्मा थे, मतलब अमलन उन्होंने हर एक ऐसा काम किया जो कि इंसान की शख्सियत की जो है वो तकमील करता है और इंसान की ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुकम्मल उस हवाले से होता है। इसके अलावा हमारे पास एक चौथा लफ्ज़ है जी गैज़ो गज़ब, जिसका हम नाम देते हैं गुस्सा। ठीक है, गैज़ो गज़ब को हम गुस्सा जो है वो उसको नाम दिया जाता है उस हवाले से। इसके अलावा हमारे पास एक लफ्ज़ है दस्तूर। दस्तूर हम कहते हैं जी कानून को। ठीक है, और दस्तूरुल अमल भी समटाइम्स एक लफ्ज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल जैसा कि किया गया है, सो इसका मतलब हम उसको नाम देते हैं कानून अमल भी कहा जाता है जिसमें से, और या अमली कानून के तौर पर भी उसको एक नाम दिया जाता है उसमें। एक लफ्ज़ आपके पास है जी सैराब। अब सैराब होना का मतलब होता है जी भर जाना, किसी चीज़ की जो है वो तकमील हो जाना उस हवाले से, उसमें इसको इस दायरा कार के अंदर उसमें से लिया जाता है। एक लफ्ज़ और है आपके पास जी ये फाते। फाते से मुराद हम लफ्ज़ लेते हैं फतह याब होने वाला या फतह याब होना।
اس کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے. سو یہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے الفاظ کے جو کچھ معنی تھے جن کو ہم نے آج آپ کی مشکل الفاظ جو ہے وہ چیپٹر کے اندر جن کو شامل کیے گئے تھے، خاص طور پر آپ کا اردو فرسٹ ایئر کا چیپٹر 1 اسوہ حسنہ کے نام سے، جس کے اندر ہم نے مشکل الفاظ کو یہاں پر ان کے معنی کو لکھا ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسانی پیدا کی جا سکے. اب ہم آتے ہیں اس کے ایک عملی طور پر جو ہے وہ خلاصے کی صورت کے اندر کہ جس کو یہاں پر اس حوالے سے مینشن کیا جا سکتا ہے. اسوہ حسنہ کو یہاں پر اگر لکھا گیا ہے سب سے زیادہ جو پہلے، تو اس کو سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے. اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے جو لائف ہے وہ تقریباً 1884 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1953 میں ان کا جا کے جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی ایک بہت ہی اردو ادب کے اندر ایک عظیم اور مشہور شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کے فروغ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لیے مختلف انداز کے اندر خاص طور پر نثری حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس حوالے سے بر صغیر کے اندر پاکستان کی تقسیم سے پہلے اردو ادب کے عظیم دانشوروں کے اندر ان کو جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایک مایہ ناز جو ہے وہ شاگرد رہے ہیں اس حوالے سے، اور شعبہ صحافت کے حوالے سے کافی زیادہ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. اور 7 ان کے خطبے جو ہے وہ جو انہوں نے لکھے اور جو انہوں نے بیان کیے، جن میں سے ایک خطبے کے اندر سے یہ سیرت النبی جو ہے اس کو لیا گیا، جس میں سے اسوہ حسنہ کے نام سے آپ کی اس کتاب کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے استاد مولانا شبلی نعمانی کے جو کام تھا سیرت النبی کے حوالے سے، اس کو بھی انہوں نے ان کے وفات کے بعد جو ہے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اس کے بعد کافی زیادہ عرصہ جو ہے ان کے ادارے کے اندر ایک معلم کی حیثیت سے اپنے تدریسی جو فرائض ہیں ان کو وہ سر انجام دیتے رہے. اس حوالے سے سوال اس بات کا ہے کہ اسوہ حسنہ میں ایسی کیا بات ہے جو کہ دوسری جتنی بھی نثری اصلاحات ہیں اور جتنی بھی باتیں ہیں یا نثری مضامین خاص طور پر نثری صورت کے اندر، ان میں ان سے زیادہ یہ اسوہ حسنہ کا جو چیپٹر ہے ان کو ممتاز کرتا ہے. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بہت ہی خوبصورت الفاظ کے استعمال کے ساتھ انہوں نے اس کو ایک قلم بند کیا، اور انتہائی جامع انداز کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو انہوں نے بیان کیا اس حوالے سے، جس میں یہ آغاز جو ہے وہ لفظ ایک مذہب سے لیا جاتا ہے، کیونکہ مذہب کی تعریف کو وہ بیان کرتے ہوئے اس چیز کا وہ آغاز کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو مذہب ہے وہ بیسیکلی کسی انسان کے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور اس عقیدے کے اندر یہ بات سب سے زیادہ ایک بنیادی طور پر پائی جاتی ہے کہ جس کو سنتے ہوئے یا جس کو سمجھتے ہوئے انسان کسی ایک ڈگر پر، کسی ایک نظریے پر یا کسی ایک سوچ کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیسے؟ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی شخص کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیلیف ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد مانا جاتا ہے اس حوالے سے. لہٰذا اسی صورتحال کے اندر اس میں اگر بر صغیر کے اندر بھی دیکھا جائے تو اسی عقیدے اور اسی مذہب کی بنیاد پر بہت زیادہ ایک جو لڑائیاں ہیں وہ بھی چلتی رہی ہیں، جو کلیش ہے وہ بھی چلتا رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بر صغیر کے اندر اگر ریاستوں کی اگر تقسیم ہوئی ہے، جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان اگر دو الگ الگ جو ہے وہ قومیں اور دو الگ الگ جو ہے وہ مملکتیں اگر مارز وجود کے اندر آئی ہیں، تو ان کی جو بنیادی جو بات ہے اور بنیادی جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ مذہبی اختلاف تھا، کہ جس کی بنیاد پر یہ دونوں قوموں کی آپس میں تقسیم ہو گئی، اور 1947 کے اندر ایک سب کانٹیننٹ کے اندر انڈیا جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا اور پاکستان ایک نیا ملک کی صورت کے اندر مارز وجود کے اندر آیا. اسی طریقے سے کہا یہ گیا ہے کہ مذہب میں جہاں دوسری باتیں ہیں وہاں خاص طور پر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ہدایات ہوتی ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ فلاحی راستے کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے. جیسا کہ مذہب اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ 2 چیزیں ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. کیسے؟ اس میں سے پہلی چیز ایک جو ہے
ہمارے ہاں مذہب اسلام کے اندر ایک قرآن ہے اور دوسری چیز ہمارے ہاں جو ہے وہ سنت کو لیا جاتا ہے. سو قرآن سے مراد ہمارا ایک تذکرہ اس سینس کے اندر لیا جاتا ہے کہ جو کہ ایک وحی کی صورت کے اندر ہمارے پاس 30 چیپٹرز کی صورت میں ہمارے پاس کتابی شکل میں جو موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا ریب فیہ، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شک اور شبے کی کوئی بات نہیں ہے. سو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چوتھی اور آخری آسمانی کتاب جو کہ قرآن مجید کی صورت کے اندر نازل ہوئی اور جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک نمونہ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، وہ ایک قرآن ہے جو کہ مذہب کی صورت کے اندر، اسلام کی صورت کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے وجود میں آئی ہے. اب قرآن کے بعد اگر بات آ جاتی ہے جس کو سید سلیمان ندوی اپنی اس پہلے پیراگراف کے اندر جس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سنت رسول ہے. کہ قرآن کے اندر اگر یہ کہا گیا 700 سے زائد مرتبہ کہ واقعی الصلاۃ، کہ نماز کو ادا کریں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اگر سنت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ایسی سچویشن میں ہم ہمیشہ سوچ و بچار کے اندر رہتے کہ نہ جانے اب نماز کو ادا کیسے کیا جائے گا. سو ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس جو رہنمائی ہے وہ سنت سے اس حوالے سے ملتی ہے. سو اس حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور نماز کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا الفاظ ہیں جن کو ادا کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے اس حوالے سے. سو اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف طبقات کے اندر جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ تاجر ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کہ دولت مند اور مالدار اور کاروباری ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کہ اپنی خدمات کو مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو عبادت گزار ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے فلاح کا کام کرتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو کہ معاشرے کے اندر تدریسی فرائض کو سر انجام دیتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کہ سیکھتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے جو کہ لوگوں کے نظریات کو بدلنے کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی عمل ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں، ان عمل کو انجام دینے کے لیے انتہائی احسن انداز کو جو اپنایا جاتا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم عمل کو اپناتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اسی کو ہم جو ہے وہ سنت رسول کا نام دیتے ہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ انسان ایک ہی وقت کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر مختلف کاموں کو سر انجام دیتا ہے. جیسے وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ اٹھتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، وہ چلتا پھرتا بھی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مزاح بھی کرتا ہے، وہ خیالات کا تبادلہ بھی کرتا ہے. اور وہ ایسی ہی ہر ایک جو سرگرمی ہے جس کو وہ سر انجام دیتا ہے، سوال اس بات کا ہے کہ اگر اس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے تحت اگر اپنایا جائے تو ہم اس کو سنت کا نام دیتے ہیں. اور اسلام کے اندر آپ کو یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کو جب ملا دیا جاتا ہے اور اس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، سو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ اسلام کے قریب ہے، بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، اور رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ کو ماننے کے لیے یہ ہمیشہ سے اس انداز کے اندر کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ سے اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت اور قدر کی نگاہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سو سید سلیمان ندوی نے سب سے جو بڑی بات یہ کہی ہے کہ انسان کے اس طرح کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے کچھ اچھی جو خصوصیات ہیں وہ ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، جیسا کہ مصیبتوں کو برداشت کرنا، قربانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے دینا، اور خود تکلیف برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو خوش رکھنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ اور حق کا ساتھ دینا، لوگوں کے لیے جو ہے وہ قربانی اور مسکنت جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ہی دائرہ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے تمام اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے اس حوالے سے گزار دینا. غرض یہ کہ کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر جو کام اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے فائدے کے لیے جو کر کے دکھایا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان کی شخصی زندگی افعال جسمانی کے تحت عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ اچھی زندگی جو ہے وہ انسان اس کو گزار سکتا ہے. جیسا کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ تاجر ہیں یا کاروباری ہیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو دیکھیے کہ جب وہ حضرت ختیجہ کا جو ہے وہ سامان لے کر تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے، اور ان اصولوں کو دیکھیے جن اصولوں کے تحت وہ منافع حاصل کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لین دین اس حوالے سے کرتے تھے. اگر آپ ایک استاد ہیں تو استاد کی حیثیت سے مسجد نبوی کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو تعلیم دینے والے مدرس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ ایک جرنیل اور سپہ سالار یا فوج کے اندر
اندر ہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کو دیکھیے جنہوں نے مختلف غزوات کے اندر جو ہے وہ جنگیں کی اور خود مسلمانوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی اس حوالے سے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو باپ کی حیثیت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے اولاد کی جو ہے وہ پرورش جس انداز کے اندر کی ہے اس کو انہوں نے اس حوالے سے دیکھا۔ اگر آپ ایک منصف کی حیثیت سے یا جج کی حیثیت سے خود کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر طلوع آفتاب سے پہلے حجر اسود کی تنصیب کو دیکھیں کہ جس انداز کے اندر انہوں نے مختلف طور پر باہمی جو ایک گروہ تھے الگ الگ جو ہے وہ عقیدہ رکھنے والے یا لڑائیاں لڑنے والے ان کے درمیان حجر اسود کی تقسیم انہوں نے کس طریقے سے کی اور کتنی خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے حجر اسود کو اپنی ایک اصل جگہ پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ایک عبادت گزار کو دیکھنا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا جائزہ لیں جس کی صورت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جس طرح سے انہوں نے دعا کی اور جس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی کے اندر کسی بھی معاملے میں کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو دونوں اطراف سے جو ہے وہ یہ رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے جس میں سے پہلی جو ہے وہ قرآن کی ہے اور دوسری جو ہے وہ سنت کی ہے۔ اور یہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ زندگی کے اندر اگر کبھی بھی آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر قرآن ایک وہ کتاب ہے کہ جو کہ آپ کو زندگی کے ہر ایک پہلو میں رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملتی دوسری صورت کے اندر اگر آپ کو سنت جو ہے وہ میری ہے جس انداز کے اندر میں نے بتایا، جس انداز کے اندر میں نے سمجھایا اور جس انداز کے اندر میں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا، آپ کو اس کی بنیاد پر ایک انتہائی اچھے انداز کے اندر ایک سبق ملے گا کہ آپ کو ایسی صورتحال کے اندر کون سا ایسا کردار ہے جس کو نبھانا چاہیے اور نبھاتے ہوئے آپ خود کو اشرف المخلوقات کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ دیتے ہوئے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس حوالے سے سید سلیمان ندوی نے ایک امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت عمدہ سبق فراہم کیا ہے، یہ لکھ کر کہ کیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ایک معاشرے کے اندر ایک فلاحی معاشرہ اور ایک امن کا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوا، خاص طور پر اس مذہب کو اپناتے ہوئے جو مذہب اسلام کا ایک اور نام سے انسان کو ایک فلاح کا درس دیتا ہے اور امن کا ایک جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے پھر یہ کہا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہر طبقے کے لیے اور ہر طبقے کے جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس حوالے سے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی انسان اگر بادشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، قاضی ہے یا گواہ ہے، افسر ہے یا سپاہی ہے، استاد ہے یا شاگرد ہے، عابد عبادت گزار ہے یا زہد و تقوی کے حوالے سے ہے، شہید ہے یا پھر کوئی اور بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، الغرض ہر ایک طبقے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک رہنمائی کو حاصل کر سکتا ہے اور اس رہنمائی کی بنیاد پر اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہے، رسول ہمارے پاس ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پاس ایک ہے اور قبلہ و کعبہ بھی ہمارا وہ ایک ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان کوئی بھی راستہ اختیار کرے اس کا انجام انہی منازل کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی محبت کا بھی اگر اسے دعویٰ ہے تو یہ کہا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آؤ تم میری پیروی کرو جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ جو اسوہ حسنہ ہے، ایک لفظ جو ٹائٹل جس وجہ سیرت النبی کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسوہ حسنہ سے مراد بھی یہ کہا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اور چونکہ آپ کے سلیبس کے اندر اس کو شامل کرنے کا بھی یہی مقصد اس حوالے سے ہے کہ جو طلبہ و طالبات ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو کہ قرآن اور سنت پر جو ہے وہ مبنی ہے اس کے مطابق اس کو گزاریں گے تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اس حوالے سے اس کے بعد اب ہم اس حوالے سے آتے ہیں اس کے جو آبجیکٹو جو پارٹ ہے اس حوالے سے۔ آبجیکٹو پارٹ میں خاص طور پر جس کو اگر یہ کہا جاتا ہے